अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ FTJ यानी फाज़िल अल-तिब वल जुराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 19वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में कसीफ यानी कसाफत पैदा करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। इसी तरह से लाज़े यानी खराश और सोजश पैदा करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। लाजिज यानी लेस या चिपकने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। लुआबी यानी लुआब या लेस पैदा करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मुलत्तिफ यानी लतीफ़ दवाओं के बारे में सीखेंगे और माने अरक यानी पसीना को रोकने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि कसीफ या कसाफत पैदा करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा कसाफत रखती हैं और रतूबात को गाढ़ा कर देती हैं। ऐसी दवाएं जो बहुत ज़्यादा कसीफ हों और जिस्म में रतूबात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, ऐसी दवाओं को कसीफ या कसाफत पैदा करने वाली दवाएं कहा जाता है। ज़्यादातर कसीफ दवाएं तर मिजाज की हामिल होती हैं जिनमें अर्जी मादा के साथ साथ रतूबात भी वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं और ये दवाएं जिस्म की हरारत गरेज़ी से मिलकर जल्द छोटे अज्जा में तकसीम नहीं होती हैं। यानी ये दवाएं अपनी कसाफत की वजह से जल्द मुनकसिम नहीं होती हैं, देर से हज़म होती हैं और इनमें रतूबात बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और साथ अर्जी मादे यानी सर्दी पाई जाती है और तरी यानी रतूबात इनमें मौजूद होती है। इसी सर्दी और तरी की बदौलत ये दवाएं कसीफ दवाएं कहलाती हैं। इन दवाओं में रतूबात और कसाफत की ज़्यादती होती है और ये दवाएं जल्द तकसीम नहीं हो पाती हैं। इनकी मिसाल में इसबगोल है, तुख्म रेहान, तुख्म खुरफा और खुरफा, खीरा, चावल, लौकी और कद्दू वगैरह हैं। ये दवाएं कसीफ दवाएं हैं, कसीफ ग़िज़ाएं हैं। ये जिस्म में रतूबात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इन दवाओं का मिजाज सरतर मिजाज होता है। ये अपनी सर्दी तरी के मिजाज की बदौलत जिस्म में कसाफत पैदा करती हैं और रतूबात को बढ़ा देती हैं। अब ये दवाएं कब इस्तेमाल करनी चाहिए? जब जिस्म में तबी हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, खुश्की की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, खुश्की गर्मी की कैफियत या गर्मी खुश्की की कैफियत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए जिस्म में, तो ऐसी सूरत में ये दवाएं और ग़िज़ाएं बहुत मुफीद साबित होती हैं। अलबत्ता ऐसे लोग जिनके जिस्म का पहले से सरतर मिजाज हो, यानी जिनके जिस्म में सर्दी के साथ रतूबात की बहुत ज़्यादती पाई जा रही हो, तो ऐसे लोगों को इन दवाओं और इन ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए। अब चूँकि इन दवाओं की कैफियत और एक मरीज़ की कैफियत से एक मुआलिज ही अच्छी तरह से वाकिफ़ होता है, तो इन दवाओं के इस्तेमाल से पहले अपने करीबी मुआलिज से, अपने तबीब से मशवरा कर लिया जाए ताकि आपके मिजाज के मुताबिक आपको दवा और ग़िज़ा तजवीज़ कर दी जाए ताकि जिस्म में किसी किस्म के मनफी असरात मुरतब ना हो सकें। अब इन दवाओं को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ताकि इनकी पहचान में आपको आसानी हो। ये देख लें, ये इसबगोल, साथ उसका पौधा भी दिखाया गया है। तुख्म रेहान, साथ उसका भी पौधा दिखाया गया है। फिर खुरफा, ये खुरफा बतौर साग पका कर खाया भी जाता है और इसके बीज यानी तुख्म भी इस्तेमाल होते हैं। फिर ये खीरा, चावल, लौकी और कद्दू, ये तमाम चीज़ें सरतर मिजाज रखती हैं और इनमें सर्दी के साथ साथ रतूबात की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। इसी वजह से इन दवाओं को कसीफ दवाएं या कसाफत पैदा करने वाली दवाएं कहा जाता है और इनके अज्जा जल्द तकसीम नहीं होते हैं। इसके बाद लाज़े यानी खराश या सोजिश पैदा करने वाली दवाएं, ये ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी कुव्वत और तेज़ी से अज़ा में दाखिल होकर किसी सोजिश या खराश का बायस बनती हैं। ऐसी दवाएं जो किसी उज़्व में दाखिल होने के बाद खराश या सोजिश का बायस बने, उन्हें लाज़े दवाएं कहा जाता है। ये दवाएं गर्म, सर्द और खुश्क तीनों अक़साम की हो सकती हैं और अपनी कुव्वत और तेज़ी की बदौलत जल्द जिस्म में जज़ब हो जाती हैं और खराश व सोजिश का बायस बनती हैं। इनकी मिसाल में राई, सिरका, कलमी शोरा, लीमू और जामन का सिरका वगैरह हैं। ये जल्द जिस्म में हज़म होने वाली दवाएं हैं और जिस्म के जिस उज़्व में दाखिल होती हैं वहाँ पर खराश या सोजिश पैदा कर देती हैं। अब ये दवाएं कब ज़रूरत पड़ती है? मिसाल के तौर पर अगर कोई उज़्व
بہت زیادہ سست ہو رہا ہو، اس کی جانب دوران خون بہت زیادہ کم ہو، وہاں پر خون جذب نہ ہو پا رہا ہو، تو پھر اس عضو کو تحریک دینے کے لیے، اس عضو میں سوزش پیدا کرنے کے لیے یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تینوں اعضائے رئیسہ میں سے جس عضو میں بھی خون کا انجذاب کم ہو گیا ہو یا اس جانب دوران خون کم ہو، تو اس عضو رئیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق ان لازم دواؤں میں سے کوئی دوا استعمال کروائی جاتی ہے تاکہ یہ لازم دوا اس عضو میں جذب ہو، وہاں خراش پیدا کرے یا سوزش پیدا کرے اور اس جانب خون کا دورانیہ بڑھ جائے اور وہاں پر خون کا انجذاب شروع ہو سکے۔ تو یہ لازم دوائیں اپنی قوت اور تیزی کی وجہ سے اعضاء میں جلد جذب ہو کر، جلد داخل ہو کر سوزش اور خراش پیدا کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ ان کو بھی تھوڑا زوم کر کے بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ یہ رائی ہے، پھر یہ سرکہ، اس کے بعد کلمی شورا، لیمو اور جامن کا سرکہ۔ یہ دوائیں لازم دوائیں کہلاتی ہیں، یعنی اعضاء میں داخل ہونے کے بعد سوزش پیدا کرنے والی دوائیں۔ پھر اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لازج یعنی لیس دار یا چپکنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو کھینچنے اور پھیلانے سے نہیں ٹوٹتی ہیں اور ان میں چپکنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، بلکہ جس چیز کے ساتھ یہ لگ جائیں وہاں یہ چپک جاتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو، چپکنے والی دواؤں کو لازج دوائیں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شہد، پنیر، گوند اور چاول وغیرہ۔ یہ طبی اصطلاح ان دواؤں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن میں چپکنے کی صلاحیت یا چپکنے کی قوت پائی جاتی ہے۔ یہ اپنی چپکنے کی قوت کی بدولت بہت ساری دیگر ادویات کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہیں۔ بہت ساری اقسام کی گولیاں شہد شامل کر کے بنائی جاتی ہیں یا گوند کیکر کو شامل کر کے بنایا جاتا ہے، جس کی بدولت ان کے اجزاء آپس میں چپک جاتے ہیں اور گولی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ دوائیں، لازج دوائیں، اپنی چپک کی وجہ سے دیگر ادویات کی تیاری میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کو بھی تھوڑا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پہچان میں آسانی ہو، جیسا کہ یہ شہد ہے، یہ پنیر ہے، یہ گوند کیکر، سمک عربی بھی اسے کہا جاتا ہے، اور چاول۔ یہ دوائیں چپکنے والی دوائیں کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مزلق یعنی لہابی دوائیں یا لہاب یا لیس پیدا کرنے والی دوائیں۔ یہ کون سی دوائیں ہیں؟ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو جب پانی میں بھگوئی جاتی ہیں تو پانی میں اپنی لیس یا لہاب جیسی حالت پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو لہابی یا لیس پیدا کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال میں بہی دانہ یعنی جو بہی پھل ہے، اس کا جو بیج ہوتا ہے، اس کو بہی دانہ کہا جاتا ہے۔ اسپغول، تخم ختمی یعنی ختمی کے بیج، اور ریشہ ختمی، ختمی کی جڑ، اس کے علاوہ تخم خبازی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جب ان کو پانی میں بھگویا جاتا ہے تو ان میں سے مخصوص لیس پانی میں خارج ہوتی ہے اور وہ پانی لیس دار بن جاتا ہے یا اس کی لعاب جیسی کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ دوائیں اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب جسم میں خشکی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ خشکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جسم کے اندرونی اعضاء سے یا بیرونی اعضاء سے خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مزلق دوائیں یعنی لہاب پیدا کرنے والی دوائیں، رطوبات پیدا کرنے والی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ اپنی لہاب پیدا کرنے کی کیفیت یا رطوبات پیدا کرنے کی کیفیت کی بدولت اس خشکی کو کم کر دیتی ہیں، اور جہاں سے خون خارج ہو رہا ہو، جہاں سے خون بہہ رہا ہو، خون کے اخراج میں رکاوٹ بنتی ہیں اور بہتا ہوا خون بند ہو جاتا ہے اور جسم کی حد سے بڑی ہوئی خشکی حد اعتدال پر لوٹ آتی ہے۔ ان دواؤں کو بھی زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی ہو۔ یہ بہی کا پھل ہے، اس کا جو بیج ہوتا ہے اس کو بہی دانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ لیس اور رطوبت پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ اسپغول، اس کا پودا بھی ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تخم ختمی یعنی یہ ختمی کا پودا ہے، اس کے جو بیج ہوتے ہیں انہیں تخم ختمی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہی ختمی کی جو جڑ ہوتی ہے اسے ریشہ ختمی کہا جاتا ہے یا ختمی کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اور پھر تخم خبازی، یہ ایک پودا ہے، بطور ساگ پکا کر بھی کھایا جاتا ہے۔ اس کا جو بیج ہوتا ہے اسے تخم خبازی کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح سے لیس پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملطف یا پتلا اور نرم کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ ایسی دوائیں جو جلد جسم میں جذب ہونے اور کثیف مادوں کو توڑ کر پتلا اور نرم کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتی ہوں، یا مادوں کو نرم کرنے والی دوائیں ہوں، ایسی دواؤں کو ملطف یا مادوں کو نرم کرنے والی یا پتلا کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں خود بھی جلد تحلیل ہوتی ہیں اور دیگر مادوں کو بھی تحلیل کر دیتی ہیں۔
یعنی یہ دوائیں لطیف ہوتی ہیں، جلد جذب ہوتی ہیں، جلد جذب ہو کر جو جسم کے اعضاء میں مادے رکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تحلیل کر کے خارج کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر زنجبیل ہے، دارچینی، سرکہ، لہسن، فلفل سیاہ، تخم اٹنگن، پیاز اور پودینہ کوہی وغیرہ۔ یہ دوائیں لطیف دوائیں ہوتی ہیں، یہ جسم میں جلد جذب ہونے والی دوائیں ہوتی ہیں، اور جب جسم میں جلد جذب ہو جاتی ہیں تو یہ اپنی مخصوص قوت کی بدولت جسم کے اندرونی اعضاء میں جہاں جہاں فاسد مادے یا کثیف رطوبات رکی ہوئی ہوں ان کو تحلیل کر کے خارج کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ یہ دوائیں لطیف دوائیں یا مادوں کو پتلا کرنے والی دوائیں کب استعمال کروائی جاتی ہیں؟ جب جسم میں کئی غلیظ مادے، فاسد رطوبات یا گاڑھی رطوبات جسم کے اعضاء میں کسی جگہ پر رک جائیں، وہاں پر وہ تعفن بننے کا باعث بنے یا کچھ امراض پیدا کرنے کا باعث بنے، تو ایسی صورت میں یہ ملطف یا لطیف دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ ان دواؤں کے جسم میں جلد جذب ہو کر ان مادوں کو تحلیل کرنے ہی کی بدولت ان دواؤں کو ملطف یعنی لطیف دوائیں کہا جاتا ہے، جو اپنی لطافت کی بدولت جلد جسم میں جذب ہو کر فاسد مادوں کو یا کثیف یا غلیظ مادوں کو تحلیل کر کے خارج کر دیتی ہیں۔ ان کو تھوڑا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ یہ دارچینی عام مسالوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے، سرکہ، لہسن یہ بھی ہماری روزمرہ کی خوراک کا حصہ ہے، فلفل سیاہ یا کالی مرچ، اور تخم اٹنگن کے بیج، اور اسی طرح سے زنجبیل یا سونٹھ وغیرہ۔ تو یہ دوائیں لطیف یعنی مادوں کو پتلا اور نرم کرنے والی دوائیں ہیں۔ پھر مانع عرق یعنی پسینہ کو روکنے والی دوائیں، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو پسینہ لانے والے گلینڈز یعنی غدود کے فعل کو سست کر دیں یا مسامات کو بند کر کے پسینہ کے اخراج یا زیادتی کو کم کر دیں۔ ایسی دواؤں کو جو مسامات کو تنگ کر کے، مسامات کو بند کر کے پسینہ کے اخراج کو روک دیں یا کم کر دیں، ان دواؤں کو مانع عرق دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں زیادہ تر سرد خشک کیفیت رکھتی ہیں اور ان میں خشکی کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ اسی خشکی کے غلبہ کی بدولت ان دواؤں سے جسم میں سکیڑ پیدا ہوتی ہے اور رطوبات کو خشک کرنے کی زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کرنجوا، اجوائن خراسانی، جوز ماسل اور غارکون وغیرہ۔ غارکون یہ بھی ایک قسم کی کھمبی کی طرح ہوتی ہے جو صنوبر کے درخت کے ساتھ لگتی ہے۔ تو یہ دوائیں ان میں سردی خشکی پائی جاتی ہے اور یہ اپنی اسی مخصوص کیفیت کی بدولت مسامات کو تنگ کر دیتی ہیں، مسامات کو بند کر دیتی ہیں، اور جسم سے جب بہت زیادہ پسینے کا اخراج ہو رہا ہو تو اس پسینہ کے بہت زیادہ اخراج کو مسامات بند کر کے روک دیتی ہیں۔ اپنی اسی قوت کی بدولت ان دواؤں کو مانع عرق یعنی پسینہ کو روکنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی تصاویر کو بھی زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان دواؤں کی پہچان میں آسانی رہے۔ یہ سامنے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کرنجوا، یہ اس کا درخت ہے، یہ ایک پھلی سی ہوتی ہے کانٹے دار سی، اس کے اندر یہ کرنجوا ہوتا ہے۔ پھر یہ اجوائن خراسانی، اور پھر یہ جوز ماسل یہ ایک اس طرح کا کانٹے دار پھل ہوتا ہے جس کے اندر یہ سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں، تخم جوز ماسل انہیں کہا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مختلف طبی اصطلاحات جو مختلف قسم کی دواؤں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کی مثالوں کے ساتھ، ان کی تصاویر کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب ہم اگلے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں مختلف امراض کے علاج میں استعمال ہونے والی دیگر دواؤں اور ان کی طبی اصطلاحات کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ مجفف یا خشک کرنے والی دواؤں کے بارے میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔ اسی طرح سے محرک یعنی تحریک دینے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ محلل یعنی فاسد مادوں کو یا گاڑھی رطوبات کو تحلیل کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ مخمر یعنی سرخ کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ مخدر یعنی سن کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، اور مسقط حمل کو گرانے یا اسقاط کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مفید آراء و تجاویز سے بھی ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ اس کے لیے آپ نیچے کمنٹس میں اپنی آراء و تجاویز لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔